बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी, मकतूब नंबर 99 मकतूब, दफ्तर अव्वल और हिस्सा दोम। ये मकतूब शरीफ जनाब मुल्ला हसन कश्मीरी साहब की तरफ सादिर फरमाया। इस मकतूब में मुल्ला हसन कश्मीरी साहब ने एक सवाल पूछा है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से कि आप लोग जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के हैं, आप कहते हैं कि दवाम हुजूर और दवाम आगाही बंदे को हासिल हो जाती है। यानी बंदा जब सोता है तो भी उनका ज़िक्र होता रहता है, बंदा जब काम काज करते हैं तो भी उनका ज़िक्र होता है, यानी अलग दवाम हमेशा उनका ज़िक्र जारी रहता है। और जिसको कहते हैं दवाम आगाही या दवाम हुजूर, तो ये दवाम आगाही और दवाम हुजूर कैसे हो सकता है जबकि हालत ये होती है कि बंदा सो भी रहा होगा, बंदा सोता रहता है और नींद जो है वो तो सरासर गफलत ही गफलत है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा सोता भी रहे और उनको दवाम आगाही और दवाम जमइयत भी हासिल हो और दवाम हुजूर भी उनको हासिल हो जाए? इस सवाल का जवाब जनाब मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाहुल बारी आपको अता फरमाते। आप फरमाते सबसे पहले तो मैं आपको एक मुक़द्दमा सुनाऊं, पहले इस मुक़द्दमे को समाअत फरमाएं, उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगी कि क्या होता है, दवाम हुजूर हासिल होता है या नहीं होता। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का काम यह है कि इसमें इब्तिदाअन ज़िक्र होता है याद कर्द। याद कर्द का मतलब ये होता है कि एक बंदा अपनी मेहनत से ज़िक्र करता होगा, अगर वो ज़िक्र करना छोड़ दे तो उनका ज़िक्र नहीं होगा, उनको दवाम आगाही नहीं मिलती रहेगी। लेकिन फिर उनको एक कैफियत ऐसी तारी हो जाती है अरसे के बाद, कुछ ज़माने के बाद, कुछ लम्हात के बाद, ये बंदे की इस्तेदाद पर डिपेंड करता है कि उनको दवाम आगाही और दवाम हुजूर मिल जाता है। इस मरतबे को याददाश्त का मरतबा कहते हैं, यानी उसे याददाश्त आ जाती। याददाश्त का मतलब ये होता है कि उनकी मेहनत के अलावा, उनके ख़याल और तवज्जो के अलावा ही उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र की दौलत से मुशर्रफ फरमाता है और ये ज़िक्र उनका जो है वो दायमी होता है। तो एक मुक़द्दिमा आपने रखा हुआ है, आप फरमाते हैं इंसानी रूह जो इससे पहले कि इस रूह की ताल्लुक़ इस इंसानी जिस्म से हो जाए, उससे पहले इस रूह की तरक्की मसदूद और बंद थी। रूह कभी तरक्की नहीं कर सकता था जब तक कि ये इंसानी जिस्म में ना आए। और जैसे कि मलाइका इज़ाम के बारे में है कि मलाइका इज़ाम खुद फरमाते वमा मिन्ना इल्ला वलहु मकामुम मालूम, हम में से हर एक का एक एक मकाम मालूम है। आप देख सकते हैं कि सैयदुल मलाइका, उस्तादुल मलाइका, अजीबुल क़दर मलक सैयदना जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मुबारक सिदरतुल मुंतहा तक है और सिदरतुल मुंतहा तक उनकी पहुँच और रसाई है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। कोई भी मलक जिसको रब्बे कायनात ने किसी भी मकाम के लिए पैदा फरमाया हुआ है, उसकी मकाम वही है, उससे आगे वो तरक्की नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये लतीफ़ रूह जो है, इससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रूह को पैदा फरमाया तो उसे अपनी शुहूद व मुशाहिदे में मुस्तग़रक़ व मुस्तहलक रखा और ये उसी एक मकाम में महबूस और मुक़य्यद रहा, ये क़ैद में रहा। लेकिन आपकी जिबिल्लत में, इस नफ्स की जिबिल्लत में, इस नफ्स की किस्मत में एक ऐसा इस्तिआदाद मौजूद था कि ये उरूज कर सकता था। लेकिन इसके उरूज के लिए क्या ज़रूरत थी? पहले नुज़ूल की ज़रूरत थी। मसलन ये वहाँ अल्लाह के शुहूद मुशाहिदे में मुस्तग़रक़ था, लेकिन रब्बे कायनात ने इसे कैपेसिटी और क़ुव्वत व ताक़त व इस्तिआदाद ये अता फ़रमाई थी कि ये तरक्की तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी तरक्की जो थी ना वो मशरूत ब एक शर्त थी। और शर्त क्या था कि ये पहले नुज़ूल कर ले इंसानी जिस्म में, इस पैकरे हयूलानी में, हमारी जिस्म में, हमारी जसद में, उस आला व अरफा मकाम से आए और इंसानी जिस्म में शामिल हो जाए तो फिर जाके इसकी तरक्की के रास्ते अल्लाह खोल देता।
اور پھر جب ان کی ترقی ہو جائے گی تو پھر رب کائنات اس روح کو ملائکہ اعظام پر بھی برتری اور فضیلت عطا فرماتا رہے گا۔ پھر کیا ہوا؟ رب کائنات نے کرم فرمایا اور اس روح کو جو نورانی تھا، ظلمانی پیکر یعنی ظلمانی جسم میں، تاریک جسم میں، رب کائنات نے اسے یہاں پر جمع فرمایا۔ ایک تھا نور، ایک تھا ظلمت، ایک تھی روشنی، ایک ہے اندھیرا۔ روح نورانی تھا اور جسم جو تھا وہ ظلمانی تھا، تاریک تھا۔ روح وہ ایک ایسا پیکر تھا، ایک ایسی چیز رہی کہ جو نور سے معمور رہا، لیکن جسم جو تھا وہ سراسر ظلمت تھا۔ رب کائنات نے دو ضد چیزوں کو اکٹھا فرمایا۔ سبحانہ من جمع بین النور والظلمہ وقرن الامر بالخلق، پاک ہے وہ ذات جس نے نور کو تاریکی کے ساتھ ملا دیا اور جس نے عالم امر کو عالم خلق کے ساتھ ملایا۔ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ عالم امر کے لطائف میں سے دونوں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں۔ عالم امر کے لطائف نورانی اور عالم خلق کے ظلمانی۔ رب کائنات نے اس نورانی کو ظلمانی کے ساتھ وابستہ کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں شب معراج گیا تھا تو شب معراج میں نے کچھ ایسے ملک کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا کہ ان ملائکہ اعظام کو اللہ رب العزت نے برف اور آگ کو ملا کے پیدا فرمایا۔ برف اور آگ دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کر کے اس میں سے اللہ نے ملائکہ اعظام کو پیدا فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف دھیان رکھا کہ ان کی تسبیح کیا ہے، کیا تسبیح پڑھتے، تو ان کی تسبیح تھی سبحانہ من جمع بین الثلج والنار، پاک ہے وہ ذات جس نے برف اور آگ کو ملایا ہوا ہے۔ یہ تو رب کائنات کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اچھا، روح کی نہاد میں، روح کی جبلت میں ترقی مسدود تھی، ترقی اس میں تھا لیکن چھپی ہوئی ترقی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اس کی ترقی کو مشروط رکھا تھا اس بات پر کہ یہ جسم میں چلا جائے، نورانی کو ظلمانی میں شامل کیا جائے تو پھر جا کے یہ ترقی کرتا جائے گا۔ کیونکہ شے کو، ہر چیز کو جب ہم جانچتے ہیں، ہر چیز کو جب ہم پہچانتے ہیں تو اس کی ضد سے پہچانتے ہیں۔ ہم روشنی کو تب سمجھتے ہیں جب تاریکی ہم نے دیکھی ہوگی، اور تاریکی کو تب سمجھتے ہیں جب ہم نے روشنی کو دیکھی ہوگی۔ اشیاء جو ہے اس کی تعارف ضد پر ہوتا ہے۔ تو اب روح کی جبلت میں جو ترقی تھی وہ رب کائنات نے اس ظلمانی جسم میں آنے کے لیے فرمایا۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہے، نقیض ہے، لیکن حکیم مطلق اللہ رب العزت نے اسی لیے کہ یہ دونوں اجتماع ضروری رہی تھی کہ روح اور نفس ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے اور دوسروں کو رب کائنات دونوں کو اللہ رب العزت ترقی کی راہ دے، تو اللہ کریم نے اسے اس نفس میں، نفس کے ساتھ عشق عنایت فرمائے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مکتوب میں اس کو ڈیفینیٹ کیا ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح تھا ایک نورانی اور وہ اللہ کی شہود و مشاہدات میں مستغرق رہا۔ جب شہود و مشاہدات میں مستغرق رہا تو رب کائنات نے جانا کہ لوگ میری پہچان اور معرفت حاصل کر لیں اور روح کو ترقیات بھی مل جائے، تو روح کو اس جسد کے لیے بھیجا گیا۔ جب یہ اس جسد میں آیا، یہاں پر پہلے سے ایک چیز موجود تھا جو ظلمانی تھا، لیکن اس نے بہت ہی میک اپ کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو سجایا ہوا تھا۔ وہ چیز کیا؟ وہ نفس رہی۔ اس نفس کو جب اس روح نے دیکھا تو یہ نفس اس پر عاشق ہوا۔ مجدد رحمۃ اللہ اسی مکتوب شریف میں بھی اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انتظام روح را با نفس نسبت تعشق و گرفتاری دا، یہ روح اب نفس پر عاشق ہوا اور اسی کے گرفتار ہوا۔ وہ این گرفتاری را سببی انتظام انہا گردانی دا، اور پھر رب کائنات نے اسی عشق کو جو روح کی نفس کے ساتھ ہوا تھا، اسی عشق کو اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا، اور پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اس آیت شریف میں بھی ایک اشارہ اس طرف ہے
کہ اللہ رب العزت روح کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو پھر نیچے والی جگہوں پر بھیج دیا، نچلے والی جگہوں پر بھیج، اور نچلے والی جگہ میں کیا تھی؟ وہاں پر لطیف نفس تھا۔ وَإِن تَنَزُّلِ روح و گرفتاری آن فی الحقیقت از قبیل مدح بما یشبہ الذم است۔ اور کوئی کہیں گے یار اتنے اچھے مقام سے روح آیا تاریکی میں، تو یہ تو روح کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ تو عروج سے رہ گیا، نزول میں آ گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ الفاظ ہے جو اصل میں یہ تو مدح ہوتا ہے، لیکن ایسے دکھائی دے رہا ہے جیسے آپ کسی کی برائی کمی کر رہے ہو۔ نہیں، اس میں نفس کی کمی نہیں ہے، انسانیت کے لیے ضروری تھا کہ اگر اس نے عروج کرنا ہو تو پھر روح کو وہاں سے آ کے اس ظلمانی کے ساتھ عشق لڑانا ہو۔ عشق لڑیں گے تو تب جا کے اس میں سے کچھ، تو پھر کیا ہوا؟ روح اسی نفس کی رنگ میں رنگ آ گیا، روح اس نفس کی رنگ میں رنگ آ گیا۔ جب رنگ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ پس بواسطہ آن نسبت حبی روح تمام خدرہ بعالم نفس انداخت و خدرہ تابع اگردانید۔ اب کیا ہوا؟ روح وہ بھول گیا کہ میں آیا کسی لیے تھا، چونکہ یہاں پر عاشق ہوا، اور قانون یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ ماتحت ہوتا ہے، معشوق جو ہے وہ آمر ہوتا ہے۔ تو روح بھی اپنی اصلیت بھول چکا، روح کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں تو اللہ کے شہود و مشاہدے میں رہا تھا، اللہ کے وصل و قرب میں رہا تھا، یہاں پر آیا ہوں تو کسی ڈیوٹی کے لیے آیا ہوں، لیکن آ کے یہاں پر اپنی ڈیوٹی کو وہ بھول گیا، بلکہ خدرہ نیز فراموش ساخت، بلکہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا، وہ خود بھول ہی گیا کہ میں ہوں کیا۔ ہاں، اور وہ تعبیر از خود بنفس امارہ نمود، خود ایسے رنگ میں رنگا گیا، نفس کے ایسے رنگ میں رنگا گیا کہ خود روح نے اپنے نام کو بھی بھول کے اپنے آپ کو بھی نفس امارہ کہہ دیا کہ میں بھی نفس امارہ ہوں۔ النفس امارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لیکن ہوا کیا؟ این لطافت دیگرس در نہاد روح کہ از کمال لطافت بہرچی میرا ود اللہ اکبر حکم او میں گردد۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجدد رحمۃ اللہ کہ دیکھیں روح کی میں ایک اور لطافت آپ کو بتا دوں، روح اتنی لطیف چیز ہے نا کہ وہ جس چیز میں بھی آ جاتا ہے اسی کا رنگ اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا مشائخ کہ روح کو تلوینات اور تمکینات ہوتی ہے، قلب کو تمکینات اور تلوینات، یہ مختلف رنگ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے صفات فعلیہ کا تجلی ہو تو وہ رنگ قبول کر لیتے ہیں، صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقہ کا رنگ ہو وہ قبول کر لیتے ہیں، صفات سلبیہ کا رنگ آئے تو وہ بھی قبول کر لیتے ہیں، شان جامع کا آئے، شوینات کا آئے، تجلی ذات کا آئے، وہ رنگ ہی قبول کر۔ یہ روح کی لطافت ہے کہ رب کائنات نے اس روح کو ایسے بنایا ہوا ہے کہ اس کو جو بھی رنگ میں ڈالا جائے وہ رنگ وہ قبول کر لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ پس ہرگاہ خدرہ فراموش کردہ باشد ناچار نسبت آگاہی سابق خدرہ کی بمرتبہ وجود تعالی و تقدس است داشت نیز فراموش گردانا۔ جب روح نے اپنے آپ کو فراموش کیا، اپنے آپ کو بھول گیا، تو پھر ان کا تعلق جو میرے رب کے ساتھ تھا، جو شہود و مشاہدے میں تھا، وہ تو بذات خود بھول ہی گیا تھا، وہ تو بھول گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس نے بھی ظلمت کی رنگ کو اپنایا، نور ختم ہوا اور اب ظلمانیت ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ رب کائنات نے از کمال مہربانی خود و بند نوازی خود انبیاء علیہم الصلوات والسلام مبعوث ساخت۔ اللہ رب العزت نے اپنے کمال کرم سے اور ان انسانوں پر فضل و کرم فرماتے انبیاء علیہ الصلوات والسلام کو مبعوث فرمائے۔ نبی آئے دنیا میں، اور جب نبی آئے نا تو نبی نے ارا بتوسل این اکابر بخود دعوت فرمود۔ رب کائنات نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی وسیلہ جلیلہ سے اس روح کو اپنی طرف دوبارہ دعوت دی۔ روح تو بھول گیا ہے، کس لیے بھیجا تھا میں نے؟ تو بھول گیا ہے۔ وَبَمَخَالِفَتِ نفس مر روح را کہ معشوقی اس امر نمود، اور رب کائنات نے فرمایا نا عاد نفسک فَإِنَّهُ اِنْتَسَبَّ مَعَادَتِي۔ رب کائنات نے فرمایا اپنے نفس سے دشمنی کر لو۔ یار تو اس کا عاشق بنا ہوا ہے، تو اپنی معشوق کی خلاف رب کائنات نے اسے فرمایا کہ اس کے ساتھ دشمنی کرو۔
پہلے تو اس کا عاشق بنا ہوا تھا، لیکن تو عشق میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ سارا کچھ بھول گیا تھا۔ اب میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، اسی لیے تم کیا کرو، اب واپس اسی معشوقی کے ساتھ تم کیا کرو، دشمنی کر لو۔ تو ہوتا یہ ہے، نبی اسے دعوت دے دیتا ہے، اللہ کا پیغام اسے پہنچا دیتا ہے، اور جب اللہ کا پیغام اس تک پہنچ گیا تو پھر کیا ہوا؟ فَمَنْ رَجَعَ الْقَحْقَرِي فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اب اس کا روح اگر اس نبی کی آواز پر لبیک کہہ کے واپس رجوع کر لیتا ہے، اپنے اسی شہود و مشاہدے اور اپنے اللہ رب العزت کی اس وحدانیت اور اللہ رب العزت کی اس انوار و تجلیات کی طرف واپس رجوع کر لیتا ہے، تو فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ پر یہ تو کامیاب ہوا، ومن لم يرفع رأسه واختار الخلود الى الارض فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اچھا، ایک نفس نے ایسے، ایک روح نے ایسے کیا، اس نے اپنے سر ہی نہیں اٹھایا، نبی نے دعوت دی، روح نے اپنا سر ہی نہیں اٹھایا، اور پھر کیا تھا؟ واختار الخلود الى الارض، کہا نہیں میں زمین میں ہی رہوں گا، بس میں نہیں جاؤں گا آج سے۔ تو فرماتے فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ بہت بڑی گمراہی میں چلے گئے۔ مقدمہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ تو مقدمہ یہ رہا تھا کہ روح جب آیا تو یہاں پر نفس کا عاشق ہوا، اور پھر اس نفس کے رنگ میں رنگا گیا، پھر اللہ کا کوئی نبی تشریف لائے، انہیں دعوت دی، اس نے اگر واپس اس دعوت کو قبول کیا تو اب واپس وہ اللہ کے شہود و مشاہدے میں مستغرق ہونے کو جا رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو پھر نفس اور روح کا ایک تعلق پہلے سے رہا تھا، معشوق اور عاشق ہونے کا ایک ربط رہا تھا، تو پھر جب یہ اللہ کے شہود و مشاہدے میں چلا جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہمارے لطائف کو بھی ایک ایک کر کے لے کے جاتا ہے، قلب کو لے کے جاتا ہے، سر کو لے کے جاتا ہے، خفی کو لے کے جاتا ہے، اخفا کو لے کے جاتا ہے، پھر نفس سے متوجہ ہو جاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ اور میرے درمیان ایک تعلق رہا ہے، اب اس تعلق کے بنا پر میں چونکہ عاشق بھی رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات میری بھی مان لیں، آپ کو بھی میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، تو پھر نفس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہ فرمایا کہ کوئی نبی آتا ہے اور نبی اسے دعوت دے کے اسے اپنے رب تک واپس ملا دیتا ہے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی اللہ کا بندہ اسے دعوت دے دیتا ہے، جو با اتباع اور متابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کائنات نے اسے یہ کمال عنایت فرمایا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کو توجہ کر لے تو اسے اپنے اصول تک ان کی لطائف کو پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سوتا رہتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو دوام حضور ہے، دوام آگاہی، اور ہمیشہ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کی روح کو دعوت دی گئی اور پھر وہ اپنے اصل تک پہنچ گیا، پھر سارے لطائف بھی اپنی اصول تک پہنچ گئے ہیں، تو یہ ظاہر اور باطن دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوا، ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے الگ ہوا، ظاہر مع الخلق رہے، باطن مع اللہ رہے، باطن کے اپنے اصول ہوں گے، ظاہر تو زمین پر بیٹھا ہوا ہے، تو ان لطائف کے ایک اصول ہوں گے، وہ اصلی لطیفہ اگر ذاکر ہو جائے تو پھر بھلے یہاں پر زمین پر بیٹھا یہ سو بھی رہا ہوگا لیکن اصل میں ذکر ہوتا رہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں دوام آگاہی اور دوام حضور ہوتا ہے۔ لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی آسان طریقے سے ڈیفینیٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض فرماتے ہیں، پس ناچار تا زمانے کے ان اجتماع و انتظام برپاست، غفلت ظاہر عین غفلت باطن است، و نوم کے غفلت ظاہر است عین غفلت باطن باشد۔ آپ فرماتے ہیں جب تک کہ نفس اور روح دونوں اس ہیکل، اس پیکری ظلمانی میں ہوتے ہیں اور روح اسی پر عاشق ہوتا 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 زمانہ گزر جاتا ہے، اس وقت تک کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تک غفلت ظاہر غفلت باطن ہی ہوتا ہے، اور نوم نیند جو ہے وہ چون کے ظاہر بھی سو رہا ہوتا ہے اور باطن بھی ان کا سو رہا ہوتا ہے، تو یہ نوم ان کے لیے غفلت ہی غفلت ہے۔ وہ چون ان انتظام خلل پذیرت، جب یہ انتظام کی روح اور نفس دونوں آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ختم ہو گیا اور روح پھر اپنی اصل کی طرف گیا، وہ باطن از محبت ظاہر اعراض نمودہ روب محبت ابطن البطون آرد، اور جب ہمارا یہ باطن ظاہر کے ساتھ
جو غفلت ظاہری ہے ان سے اعراض کر لے، ان کو چھوڑ دے، ظاہر کو چھوڑ دے، اور اپنا تعلق اور محبت ابطن البطون جو باطن کی باطن ہے، یعنی اصلی باطن، ان کے ساتھ تعلق رکھے. وہ فنا و بقائے کے بے فانی پیدا کردہ بود، رو بزوال آوردہ، اور وہ فنا جو ہمارے جسم نے فانی کے ساتھ فنا رکھی ہوئی تھی، اس دنیا کے ساتھ فانی کے ساتھ فنا رکھی ہوئی تھی، وہ ختم ہو جائے. وہ فنا و بقائے باقی حقیقی تعالی و تقدس حاصل کند، اور فنا اور بقا باقی حقیقی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ حاصل ہو جائے تو ان زمان غفلت ظاہر در حضور باطن تحصیل نہ کند. پھر اب کیا ہوتا ہے؟ ظاہری غفلت باطن پر کوئی اثر نہیں کر سکتا. پہلے ظاہر بھی غفلت میں رہی تھی، باطن بھی غفلت میں رہی تھی. اب ظاہر تو غفلت میں رہے گا لیکن باطن جو ہے وہ غفلت میں نہیں رہے گا. تو جو ظاہری غفلت ہے وہ باطنی عروج، منازل، ان کی فیوزات لینے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب اس کا باطن جو ہے وہ چل رہا ہے اور ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پس رواز کے ظاہر غافل باشد وہ باطن آگاہ. یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر بذات خود میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ سو رہا ہے، لیکن باطن جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے. ولا محظور، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی حدیث طیبہ ہے، فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی. آپ دیکھ رہے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جب محو استراحت ہو جاتے تو نیند پر آپ کی وضو نہیں ٹوٹتی، آپ باوضو رہتے. کیوں باوضو رہتے تھے؟ اسی لیے کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا قلب جاگتا رہتا. اس میں کوئی عذر نہیں. مثلا مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ظاہری مثال بھی ایک بیان فرمایا آپ بادام سے روغن بادام نکالیں گے نا، ٹھیک ہے، جب تک آپ بادام سے روغن تیل نہ نکالیں گے اس وقت تک تیل اور بادام دونوں کا ایک حکم ایک ہے. مثلا آپ کھا رہے ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تیل پی رہے ہیں یا بادام کھا رہے ہیں. بس آپ نے بادام کھا لی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بادام کھا رہا ہے. تو بادام کے اندر جو تیل ہے نا، یا ہم لے لیں گے تل، سیاہ دانہ، کوئی اور دانہ لیں گے، تو جب ان کو ہم سالم کھا رہے ہوتے ہیں تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہ تیل پی رہا ہے. اور جب ہم نے ان سے تیل نکالا نا بادام سے، یا ہم نے تل سے تیل نکالا، سیاہ دانہ سے، کلونجی سے ہم نے تیل نکالا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ تیل الگ ہوا اور یہ سیاہ دانہ کلونجی الگ اور بادام الگ ہوا. اب کیا ہوتا ہے؟ اسی باداموں سے نکلا ہوا تیل ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تیل ہے، اور اسی کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بادام ہے. تو چونکہ باطن اب ظاہر سے ممتزج اور الگ ہوا، پہلے ممتزج تھا اب الگ ہو گیا ہے. جب یہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ تیل ہے. اب یہ تیل جب ہو گیا تو اب اس کی تعلق اس بادام کے ساتھ، بادام بھلے زمین پر پڑا رہے، وہ جا کے جب آپ نے اسے چکی سے نکالا یا جس سے آپ تیل نکالتے ہیں اس سے نکالا تو آگے اس کا ایک بورا سا لگتا ہے، ایک بر سا رہتا ہے. تو وہ بورا یا بر جو ہے اسے ہم بادام نہیں کہہ سکتے، ہم کہتے ہیں چلو معطل ہے، اب اصل چیز ہم نے اس میں سے نکال دی. تو یہی تعلق ہوتا ہے جب ہمارا روح اپنے اصل تک پہنچ جاتا ہے، لطائف اپنے اصل تک پہنچ جاتے ہیں تو بھلے جسم معطل ہو کے بھی پڑ جائے پھر بھی وہ اللہ کے ذکر پر ذاکر ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ ایک لحظہ بھی غفلت میں نہیں ڈال سکتے. کوئی خرید و فروخت لیتے ہیں، خریدتے ہیں، فروختے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد زاہد جو ہے، عالم، ان کی نیند بھی عبادت ہے. بھئی یہ تو سراسر غفلت ہے. تو پھر کیسے عبادت ہوئی؟ ایسی عبادت ہے کہ ان کی لطائف اپنی اصول تک پہنچے ہوئے ہیں، بھلے یہ سوتا ہی رہے لیکن لطائف ان کا ذکر جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. این چنین صاحب دولت را اگر خواہن بعالم باز گردانند. اب کیا ہوتا ہے؟ رب کائنات نے اس روح کو اپنے پاس واپس کیوں بلا لیا؟ اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے. بھئی شہود و مشاہدہ تو پہلے تھا، پھر آیا نفس کی طرف، نفس پر عاشق ہوا، اپنے آپ کو بھول گیا، پھر بھی رب کائنات نے اسے دعوت دی. پھر کیا ہوا؟
رب کائنات جب ان کو دعوت دے دیتا ہے اور پھر یہ رب کی اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو یہ پھر عروجات کر جاتے ہیں، عروج کرتے ہیں، اور رب کائنات پھر اسی بندے کو، اس کی روح کو، اسی بندے کو واپس مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مرج البحرین یلتقیان، ان کا حال یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ایک برزخ بن جاتا ہے، ایک رابطہ بن جاتا ہے، رب سے فیض لینے والا اور مخلوق تک فیض دینے والا، پھر ان کا مرتبہ یہ ہو جاتا ہے۔ وعالم برابط وسط وجود شریف او الظلمات نفسی وارحانند، پھر خود ان کو کمال، پہلے تو یہ روح خود نفس پر عاشق ہوا تھا، ظلمانی ہوا تھا، لیکن رب کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد جب عروجات کر لیتے ہیں تو پھر ان کو کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو اس ظلمانی نفس کی چنگل سے آزاد کراتے رہتے ہیں۔ پہلے اسی پروسیس سے یہ گزرا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ وَأُورَا بِطَرِيقِ سَيْرْ عَنِ اللَّهِ بِاللَّهِ بِعَالَمْ فُرُود میں آرد، اور رب کائنات اسے سیر عن اللہ باللہ کی وہ مقام عنایت فرماتے ہیں۔ دیکھیں، سیر اللہ یعنی سیر فی اسماء اللہ، سیر فی اللہ، سیر فی ذات اللہ، یہ معنی ہے، اور سیر عن اللہ واپسی کا سیر، واپس آتے ہیں لیکن اکیلے نہیں، سیر عن اللہ باللہ، رب کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کی جسم میں حلول کر گیا ہے العیاذ باللہ اور وہ واپس آ رہا ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے اس میں حلول نہیں کیا، لیکن رب کی انوار و تجلیات کو وہاں سے لے کے مخلوق میں تقسیم کرنے کے لیے وہ آتے رہتے ہیں یہاں پر۔ تو پھر کیا ہوا؟ چی اوپر ہمان گرفتاری سابق خود است، دیکھو ایک گرفتاری تو تھا نفس کے ساتھ، روح کی، اب واپس نفس سے خلاصی کے بعد پھر سے گرفتاری مخلوق کے ساتھ ہو جاتا ہے ان کا، لیکن پہلے گرفتاری میں روح جو تھا وہ خود غفلت میں رہا، اب والے میں روح خود بھی ذاکر ہے، روح کے پاس جمعیت ہے، روح کے پاس انوار و تجلیات ہے، لیکن پھر بھی مخلوق کی طرف آتا ہے۔ پہلے بھی مخلوق کی طرف آیا تھا لیکن خالی رہا، اب روح جب واپس مخلوق کی طرف آ رہا ہے تو اب پر ہے، اب ان کے پاس سب کچھ ہے، انوار و تجلیات سارا کچھ ان کے پاس ہے۔ بی اختیاری اورا درین عابلم آوردہ اند، اب روح کے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ میں واپس آ جاؤں، رب کائنات کی طرف سے وہ ایک الچی ہے، رب نے حکم فرمایا، اس کی اختیار سلب ہے، وہ آیا ہے۔ پس این منتہی باسائر مبتان در اعراض از جناب قدس تعالی و تقدس و اقبال بخلق در صورت شرکت دارد، اما فی الحقیقت ہیچ مناسبت نہ دارند۔ دیکھو بہت سارے مخلوقات ایسے تھے، مبتدی ایسے تھے کہ جب ذات سے انہوں نے اعراض کیا ہوا تھا، اب یہ منتہی جو ہے اس میں بظاہر اسی طرح دکھائی دیتا ہے، بظاہر اسی طرح دکھائی دے رہا ہے کہ یہ واپس اللہ کی ذات سے آ کے مخلوق کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے واپس آتے ہوئے منتہی کیسے آتا ہے؟ انوار و تجلیات ساتھ لے کے آتا ہے، غافل ہو کے نہیں آتا یہاں پر۔ از گرفتاری تا عدم گرفتاری تفاوت فاحش است، وہاں کی گرفتاری جو پہلے والی تھی اور اب والی گرفتاری، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایضاً اقبال بخلق در حق ان منتہی بی اختیاری است، رغبت درین ندارد، اب جب روح یا منتہی واپس لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آتے ہیں نا، تو اس میں مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، اس میں بے رغبتی ہے ان کی، اور یہ بے رغبتی جو ہے اس وجہ سے کہ وہ اس میں بے اختیار ہے۔ بادشاہ حکم دے کسی الچی کو تم نے وہاں جانا ہے، الچی کو وہ جگہ پسند ہو یا نہ پسند ہو اس نے جانا ہی ہے، کیونکہ اس میں ایک صلاح موجود ہے، بادشاہ کا پیغام وہاں لے کے جا رہا ہے، اور جب بادشاہ کا پیغام وہاں لے کے جا رہے، الچی کو والا کا پسند ہو یا نہ ہو، سفیر کو والا کا پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے وہاں جانا ہوتا ہے۔ تو یہ منتہی بھی ایسا ہی ہے، منتہی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے وصل و قرب میں رہوں، واپس نہ آؤں، شہود و مشاہدے میں مستغرق رہوں، لیکن رب کائنات نے اس میں بھی ایک حکمت جیسے روح میں رکھی تھی، اس میں بھی ایک حکمت رکھی ہے کہ تم وہاں جاؤ اور مخلوق کی رشد و ہدایت کا سامان کر دو، بلکہ رضائے حق سبحانہ و تعالی درین اقبال است، بلکہ رب کائنات اس پر راضی ہے کہ مخلوق کی رشد و ہدایت ہو جائے، تو اسی لیے تم چلے جاؤ۔ وہ در مبتدی ذاتی است و برغبت است و نامرضی حق است سبحانہ و تعالی، لیکن مبتدی جب اعراض کرتے ہیں نا
مخلوق کے ساتھ جب وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنی رغبت کی وجہ سے، ان کی محبت ہوتی ہے دنیا کے ساتھ، اسی لیے ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، لیکن منتہی کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، کوئی محبت نہیں ہوتی، اور اس کی منتہی کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، کوئی محبت نہیں ہوتی، اور مبتدی کی پھر رغبت ہے، محبت ہے۔ اسی لیے ان کی واپس رجوع کرنے میں اور مبتدی کے واپس رجوع کرنے میں بہت بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ اور فرماتے ایک فرق اور بھی بتاؤں آپ کو، گویم مبتدی را میسر است که از عالم رو گردانیده رو به حق تعالی و تقدس آرد و منتهی را اعراض از خلق محال است۔ سبحان اللہ، مبتدی کو یہ چیز جائز ہے کہ وہ سارے مخلوق کو چھوڑ دیں اور رب کی طرف رجوع کر لیں، سب کو چھوڑ دیں، رب کی طرف رجوع کر لیں اور مخلوق کے ساتھ کوئی سروکار نہ کر رکھے، لیکن منتہی کے لیے مخلوق کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، مخلوق کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ڈیوٹی ان کو یہ دی گئی ہے۔ اچھا، العاذم باللہ، العاذم باللہ، کسی نبی کو، کوئی نبی ایسے ہو کہ وہ نبی مخلوق کی رشد و ہدایت کا کام نہ کرے تو وہ اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز کسی نبی کے لیے، کیونکہ نبی آتے اسی لیے ہیں کہ وہ مخلوق کی رشد و ہدایت کا سامان کر دے، انہیں رب سے ملا دے۔ تو اگر ایک امتی سارے مخلوق کو چھوڑ کے رب کی طرف رجوع کر لے تو یہ امتی کے لیے تو جائز ہے، لیکن نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کے لیے لازم ہے کہ یہ روح بخلق رہے، مخلوق کے ساتھ رہیں اور انہیں کو رب کی طرف بلائے۔ وَدَوَامِ اقبال بخلق لازم مقام اوست، ہمیشہ مخلوق کے ساتھ رہنا یہ اس نبی کی ذات کے لیے لازمی ہے، مگر آن کے کار دعوت او تمام شود و اورا از فنا بدار بقا انتقال دہند آن زمان ندائے اللہم الرفیق الاعلی نقد وقت اوست۔ ہاں، جب ان کی اس ڈیوٹی اور وظیفے کا ٹائم پورا ہو جائے کسی نبی کا اور پھر رب کائنات اسے اپنے پاس بلا لے تو اس وقت وہ ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بس میں اپنے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ بس جب تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ تک ان کو مخلوق کے ساتھ ہونا ہوگا، کیونکہ وہ ایسے منتہی ہے کہ جس کو رب کائنات نے برزخ بنائے ہوئے اپنے اور مخلوق کے درمیان، کیونکہ اللہ غنی عن العالمین، اللہ مخلوق سے غنی ہے، مستغنی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، مخلوق کو ضرورت ہے۔ اور پھر رب کائنات نے بھی اسے بہتر جانا ہے کہ کوئی زمین پر ایسے لوگ ہو مخلوقات میں سے جو اللہ اللہ کی تسبیح کرتے تو رہے نا، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، تو پھر رب کائنات نے ان کو انبیاء علیہ السلام کو ایسے رکھا ہے کہ آپ انبیاء کی صفوں اولیاء اللہ کو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا ان کے ساتھ رہن سہن، اس کے بعد پھر رب کائنات نے اسے یہ مقام دیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو رب سے ملا دے دیتا ہے۔ مشائخ طریقت قدس اللہ تعالی اسرارہم در تعین مقام دعوت سخنان فرموداند۔ مشائخ اعظام رحمۃ اللہ تعالی نے کہ مقام دعوت کن کو ملنا ہے اور کیسے مقام دعوت ہوتے ہیں، بہت سارے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک رائے ہے۔ جمع توجہ بین الحق والخلق گفتاند، کئی لوگوں نے ایسے کہا ہوا ہے کہ یہ بندہ جس کو رب کائنات نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہوا ہے، ان کے لیے توجہ حق یعنی اللہ کی طرف بھی ہو اور مخلوق کی طرف بھی ہو، کیونکہ وہاں سے لینا ہے یہاں دینا ہے، تو دونوں طرف توجہ رکھنا ہوتا ہے۔ اور اختلاف آن مبتنی بر اختلاف احوال و مقامات است، جن جن مشائخ نے جو بھی اس بندے کی تعریف کی ہے وہ دراصل میں جس مقام پر وہ ولی خود رہے ہیں اپنی احوال سے انہوں نے اپنی علوم و معارف انہوں نے بیان کیا ہے۔ ہر کسی از مقام خود خبر دادان، ہر بندے نے اپنے اپنے مقام کے مطابق اس بندے کے حق میں بات کی ہے۔ وہ آنچہ سید الطائفہ جنید بغدادی فرمودہ است کہ النہایت ہی الرجوع الی البدایہ موافق مقام دعوت است کہ درین مسودت تحریر یافتہ۔ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ کہا ہوا ہے نا کہ مخلوق کی طرف ان کا میلان اور رجوع زیادہ ہوگا، کیونکہ مخلوق کے ساتھ رہیں گے تو اس کو رب سے ملا دیں گے نا، تو فرماتے ہیں میری اس قول کی تائید حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے قول سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہایت کس کو کہتے ہیں، منتہی کس کو کہتے ہیں، ہی الرجوع الی البدایہ، نہایت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ واپس اپنی ابتدا کی طرف رجوع کر لے۔ ابتدا میں کیا تھا، مخلوق کے ساتھ تھے نا، پھر رب کائنات نے اسے عروج دیا، چلتے 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 واصل بحق ہوئے، اور پھر رب کائنات اسے واپس
رشد و ہدایت کے لیے دوبارہ سے مخلوق کی طرف پہنچے تو ابتدا بھی مخلوق کے ساتھ رہی تھی، اب انتہا بھی مخلوق کے ساتھ ہی رہے گا. لیکن یہ ایسے رجوع نہیں ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ جائے گا، نہیں، یہ ایسے رجوع ہوگا کہ یہ برزخ ہوگا بین العبد والحق، رب اور حق کے درمیان یہ ایک برزخ ہوگا. اور یہ حدیث شریف جو حضور نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، یا تنام عینای ولا تنام قلبی ولا ینام قلبی، کئی الفاظ پر یہ حدیث شریف آیا ہوا ہے. تنام عینای یا تنام عینی ولا ینام قلبی، یا اسی طرح کسی اور روایات میں بھی مختلف الفاظ پر اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو اسے مسند ابی داود نے ذکر کیا ہے اس حدیث میں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن میرا قلب جاگتا رہتا ہے. کیا ہے کہ یہ اشارت بدوام آگاہی نیس بلکہ اخبار از عدم غفلت از جریان احوال خویش و امت خویش، لہذا نوم در حق آن سرور علیہ السلام ناقص طہارت نہ گشت. اب دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے. تنام عینیا یا تنام عینایا ولا ینام قلبی کا معنی یہ ہوگا بظاہری طور پہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوام آگاہی حاصل تھی، یہ تو مسلم ہے. لیکن اسی حدیث سے ایک اور چیز بھی برآمد ہو سکتی ہے کہ حضور کو کبھی غفلت ہو ہی نہیں سکتا. حضور کو کبھی غفلت ہو ہی نہیں سکتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور کی جو نیند ہے وہ ناقض الوضو نہیں ہے. تو کچھ لوگ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث طیبہ بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آپ آرام فرما رہے تھے اور آرام کے بعد آپ اٹھے اور فوراً انہوں نے نماز پڑھی ہے. تو انہوں نے دلیل یہ لیا ہوا ہے کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ حضور نے وضو نہیں فرمائی تو اسی لیے اب نیند سے وضو نہیں ٹوٹتی. تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات تھی. یہ صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوم غفلت ہی نہیں تھی، نیند کوئی غفلت ہی نہیں تھی. جب ان کی نیند ہی غفلت نہیں تھی تو اسی لیے ان کی نیند جو ہے وہ ناقض الوضو نہیں ہے. وہ چون نبی در رنگ شبان است و محافظت امت خود غفلت شان منصب نبوت او نباشد. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نگہبان ہے، نگہدار ہے امت کی. تو اگر نگہبان اور نگہدار غفلت میں رہیں گے تو ان بھیڑ بکریوں کا کیا ہوگا، امت کا پھر کیا حال ہوگا. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیند مبارک جو تھا وہ غفلت نہیں تھی. ایک لحظہ ارے آپ کی امتی مطہرہ میں ایسے لوگ ہیں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جب امت کے افراد ایسے ہو سکتے ہیں تو پھر کریم آقا کی کیا شان ہوگی. پر ان کا تو بالکل ہی غفلت ان کی طرف شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جب حدیث شریف فرمایا کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، بر تقدیر صحت اشارت بتجلی ذاتی برقی توانت بودا وآن تجلی نیز مستلزم اقبال بجناب قدس خداوندی نیست، بلکہ ان تجلی از آن جانب است متجلی لہو را دران صنع نیست، از قبیل سیر معشوق در عاشق است، عاشق از سیر گشتہ است. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس حدیث شریف سے کہ میرے رب کے ساتھ میرا کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں نہ کوئی ملک آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل اس میں آ سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ نماز کے دوران ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کیا وقت رہا تھا. یہ تجلی ذاتی جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا تو وہ تجلی چونکہ مخصوص میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اس میں نہ کوئی نبی شامل ہو سکتا تھا نہ کوئی ملک شامل ہو سکتا. بس یہ وہی تجلی تھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں کہ جس کو تجلی کی جا رہی تھی اس نے تجلی کو ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی نا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ ربا مجھے ذاتی تجلی دے. تو رب کائنات اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے وہ تجلی عنایت فرماتا ہے، اور ایسے خاص تجلی ہے کہ اس میں نہ کسی ملک مقرب آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل اس میں آ سکتا ہے. باید دانست کہ بر تقدیر رجوع بخلق حجب مرتفعہ عود نہ میں کنت. فرماتے ایک اور سوال بھی ہو جاتا ہے. آپ نے کہا یہ روح یا جو منتہی ہے یہ واپس مخلوق کی طرف آ جاتے ہیں، تو پہلے جب یہ روح بحق رہا
یعنی جب یہ عروج کرتے جا رہے تھے تو عروج کے دوران تو حجابات منقطع ہو جاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ 70,000 حجابات ہیں نورانی اور ظلمانی اللہ اور بندے کے درمیان. تو یہ حجابات تو مطلب ہم کہتے ہیں نقش بندی حضرات کہ لطیف قلب پر 10,000 حجابات منقطع ہو جاتے ہیں, لطیفہ روح پر 10,000 اور, سر پر 10,000 اور, 7 لطائف پر ہر لطیفے پر 10,000 حجابات منقطع ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ رب العزت تک وصل ہو جاتا ہے. تو جب یہ عروج کرتا رہا تو کیا ہوتا, یہ حجابات سارے ختم ہوتے جا رہے تھے. اب چونکہ واپس آیا ہے تو کیا یہ حجابات دوبارہ واپس آ گئے ہیں؟ اب چونکہ روح بخلق ہے نا, مخلوق کی طرف آیا, تو کیا یہ حجابات واپس آئے ہیں؟ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا, ایسے نہیں ہے کہ جب رجوع مخلوق کی طرف کرتے ہیں وہ جو حجابات پہلے انہوں نے کراس کر لیے, ختم کر لیے, وہ دوبارہ سے آتے نہیں ہے. باوجود بے پردگی اورا بخلق مشغول داشتہ اندر, پردے سارے حجابات سارے ہٹ گئے ہیں, اس کے باوجود سارے پردے ہٹنے کے بعد بھی مخلوق کی طرف ان کو بلایا گیا, مخلوق کی طرف اسے مبعوث کیا گیا. وہ فلاح خلائق ربا او بربوت ساختہ, کیونکہ لوگوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ کوئی ایسا بندہ تو ہو نا جس سے وہ جڑ جائے تو وہ اللہ سے جڑے, لیکن ڈائریکٹلی تو اللہ سے کیسے جڑ سکتا؟ کوئی ایسا ہو نا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اولیاء اللہ, کمل تابعین, حضور نبی اکرم, جب ان سے جڑ جاتے ہیں تو پھر وہ رب سے جڑ جاتے ہیں. پھر مثالی این بزرگواران مثل شخص کمال تقرب با بادشاہ دارد و میان او و بادشاہ حائل الصورت و معنی ہیچنیس مع ذالک اورا بخدمات ارباب حوائج مشغول داشتان. اللہ اکبر, ظاہری مثال بیان فرما رہے ہیں. دیکھو اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ کے ساتھ قریب ترین بندہ ہوتا ہے, لیکن بادشاہ اپنی کرم کی وجہ سے اسے کہتے یار تو بڑا چنگا بڑا دوست ہے, تو یوں کرنا کہ یہ لوگوں کی کام کاج بھی کر لیا کرو. باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ کے قریب بھی ہے. چلے ہم لے لیتے ہیں ہمارے اپنے منسٹر صاحب کو چیف منسٹر صاحب کو لے لیتے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب جو ہے نا وہ اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے تعلقات تو کافی اچھے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایک صوبے کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ جا تو یار سندھ کی, بلوچستان کی, کے پی کی, پنجاب کی تو چیف منسٹر بن جا, لوگوں کے کام کاج کر. اب یہ نہیں ہوا کہ چونکہ ان کو کسی صوبے میں بھیجا گیا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے کام کاج کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے تو اب یہ بادشاہ سے دور ہو گیا. بادشاہ سے دور نہیں ہوا, بادشاہ ہی کے کام سے وہ گیا ہے کسی کام کے سلسلے میں, بادشاہ ہی کا کام کر رہے ہیں. اصل میں لوگ جب ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کی ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہمارا پرائم منسٹر بہت اچھا بندہ ہے, اس نے ہمارا یہ کام کر دیا. اچھا کیا تو ہماری چیف منسٹر صاحب نے کیا ہے, یا ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہے انہوں نے کیا ہوا ہے, وزارت داخلہ والوں نے کی ہے, وزارت خارجہ والوں نے کی ہوگی, لیکن ان ساروں کی نسبت جو ہے نا وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی طرف جاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس بندے کو واپس مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو جب یہ بھیجا گیا ہے تو سارے حجابات بھی منقطع ہے, اس کے باوجود بھی یہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے اور رب کے ساتھ بھی ہے. یعنی جمعی توجہ بین الحق والخلق ہے, بس مخلوق اور حق دونوں کے ساتھ وابستہ ہے. اور این فرق دیگر اس درمیان مبتدی و منتہی مرجوع, یہ ایک اور فرق ہے مبتدی اور منتہی جو واپس رجوع کر کے آیا ہے ان کے درمیان. چہ مبتدی صاحب حجب است و منتہی مرتفع الحجب, کیونکہ مبتدی جو ہے وہ حجابات والا ہے, ابھی ان کے مبتدی جو ہے ابھی اسٹرگل کر رہا ہے, حجابات ابھی پڑے ہوئے ہیں, اور منتہی جو ہے انہوں نے سارے حجابات کو ختم کر کے اب مخلوق کی طرف آیا. تو مبتدی صاحب الحجب ہے, حجابات والا بندہ ہے, اور منتہی جو ہے وہ مرتفع الحجب, ان کے سارے حجابات جو ہے وہ رفع کی گئی ہے. تو رب کائنات جب کسی بندے کو اس مقام پر مشرف فرما دیتا ہے تو پھر چاہے وہ سوئے, چاہے وہ جاگے, چاہے وہ تجارت کرے, چاہے وہ خرید و فروخت کر لے, لوگوں سے بات چیت کر لے, پڑھتا رہے, پڑھاتا رہے, بیٹھے رہے, جاگتا رہے, ہر حال میں ان کو دوامی آگاہی اور حضور جمعیت حاصل ہو جاتی ہے. فلا اشکالا, اب کوئی مشکل ہی باقی نہیں.